बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। केपी हुकूमत नहीं बचेगी। हल क्या है? अली अमीन गंडापुर हो, पीटीआई का रवैया हो या सेनेट का इलेक्शन। वैसे तो सेनेट का इलेक्शन आज 3 सूबों में और वफाकी हुकूमत में कौमी असम्बली में मुकम्मल हो गया है। उसके क्या नताइज रहे हैं, और नताइज की बात करें तो मैट्रिक का इम्तहान अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इतवार के रोज़ आपने बड़ी खबरें सुनी थी कि नकल हो रही है, बुरे हालात हैं, सेंटर बिक गए हैं, कितने कितने में बिक गए। क्या नकल रुक गई? और अगले पेपर्स में ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स का जो पेपर था गुज़श्ता रोज़ पीर के रोज़, उसका क्या बना और मज़ीद पेपर्स का क्या बन रहा है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लेकिन मैं आपको उससे पहले ये भी बताऊँ कि बुशरा बीबी का जासूसी का नेटवर्क इमरान खान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। इमरान खान साहब का तो था ही ना, वो तो हर जगह पहुँचे हुए थे उनके लोग तो, लेकिन अब बुशरा बीबी का नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके पास क्या खबरें आ रही हैं, क्या खौफनाक खबरें आ रही हैं, और उसके मुताबिक पीटीआई क्या रिएक्ट कर रही है। और ये भी आपको बताऊं कि वो जो है ना, रेशम बहुत गुस्से में है और उसने इंतहाई इक़दाम उठा लिया है। वो क्या इक़दाम है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं वापस आता हूँ बुशरा बीबी पर। बुशरा बीबी ने बता दिया कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। जी हाँ, अब पहले आपको पता ना, अमेरिका ने कोशिश की थी उसकी हुकूमत गिराने की, फिर यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और पता नहीं कौन कौन लोग सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए थे। फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें होती रहीं। फिर इमरान खान, एक तो पहले ही कत्ल के वो मंसूबे बनते थे इमरान खान के, जो इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे पता है, मैंने वीडियो बना के रख दी हुई है कि कौन कौन मुझे कत्ल करने के मंसूबे बना रहा है। फिर उन पर वो जो वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ जिसमें गोलियां लोगों के कपड़ों में से निकली थी, वो सारे वाक़या के बाद उन्होंने कुछ और लोगों पे इल्ज़ाम लगाया था। फिर लग रहा था कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, कभी घर पर, कभी रास्ते में, कभी अदालत में, कभी जेल में। वो आपको याद है ना, काली बाल्टी और बड़ी बड़ी शील्डें उठा के लोग उनके साथ साथ ऐसे फिर रहे होते थे, और पता क्या अजीब सी वो एक नमूना सा बना होता था। तो उसमें वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी वाले बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। वो और बात है कि उनके नारे कुछ और थे इमरान खान साहब के, लेकिन उन सारी सिक्योरिटी के बाद क्योंकि उनकी जान को ख़तरा था, बड़े मसाइल थे, तो वो जो पूरी पाकिस्तान की कुव्वतें, सियासी कुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट और सब जो इमरान खान से खौफज़दा थे और उससे जान छुड़ाना चाह रहे थे, लगता है वही सब मिलके बुशरा बीबी से खौफज़दा हो गया। वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। कोई एक सिंगल वजह अगर किसी को समझ आती हो कि बुशरा बीबी से जान छुड़ाकर क्या फ़ायदा लिया जा सकता है, अच्छा बुशरा बीबी साहिबा ऐसे ही साथ रहे। मतलब वो जो उनकी छतर छाया थी इमरान खान के लिए, काला इल्म टोट के, जो सुनने में आता था कि कभी मुर्गियों ज़िबे की जा रही हैं, जलाई जा रही हैं ज़िंदा, कभी वो सिरियाँ बेड के नीचे से मिलती थीं, और रास्ते में झंडियाँ लगी होती थी काली और सुर्ख और अजीबो-गरीब। ये सारी बातें हमने सुनी हुई हैं, इस तरह की कहानियाँ चलती रही हैं मार्केट में। लेकिन ये तो बातें सुनी थी, लेकिन वो हमने दरबार पर चौखट पे सजदा करना और वो सारी चीज़ें बाद में देखी भी, उसकी वीडियोज़ भी आ गई। तो वो बुशरा बीबी की उस छतर छाया के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकी। फिर बुशरा बीबी के उस तमाम रूहानियाती, और इमरान खान साहब के बकौल रूहानियत होता है ना, वो रूहानियाती ताकतों की मौजूदगी में इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए। बुशरा बीबी की तमाम तर वही सारी ताकतें जो हैं, जो नज़र ना आने वाली ताकतें हैं, उनके बावजूद इमरान खान साहब को सज़ाएँ होगी। बुशरा बीबी की उन तमाम ताकतों के बावजूद बुशरा बीबी खुद गिरफ़्तार हो गई। उन तमाम सिक्योरिटी हिसारों के बावजूद बुशरा बीबी को सज़ा भी हो गई। वो तमाम जो वो थे ना सिक्योरिटी हिसार जो इमरान खान साहब के लिए बनाए हुए थे, उनके बावजूद वो वाक़या भी हो गया जिसमें इमरान खान साहब के बकौल वो गोलियां चल गई और उनको भी लगीं, और लोगों के कपड़ों में से भी निकली थी गोलियां। खैर वैसे तो वो चट्टा साहब के साहबजादी का मसला बना भी था, उससे वाकई गोलियां लगी, पता चला था जब उसकी रिपोर्ट आई। इमरान खान साहब के तो उनके डॉक्टर फैसल साहब खुद बताते हैं कि वो कभी भी ये नहीं कहते कि गोलियां लगी हैं, उन्होंने कभी नहीं इस बात की बात की। उन्हें पता है कि वो गोलियां, बताते हैं वो, हाँ क्या वो कहते हैं, बस ठीक है, गोल मोल करके, गोलियां नहीं वो कहते। तो खैर उन तमाम ताकतवर जो अवामिल के बावजूद वो जो बुशरा बीबी के ज़रिए उनको हेल्प मिल रही थी, इमरान खान साहब तो नहीं बचे, तो फिर बुशरा बीबी को कोई नुकसान पहुंचाने का क्यों सोचेगा। लेकिन बुशरा बीबी का जासूसी का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें यहाँ तक पता चल गया है कि टॉयलेट क्लीनर के 3 ड्रॉप्स उनके खाने में मिला के दिए गए, जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान पर, उनके चेहरे पर शायद निशान बन गए हैं और स्लो पॉइजनिंग हो रही है। फिर वो अब बैरिस्टर गौहर भी फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब भी परेशान है और तकरीरें फरमा रहे हैं कि मेरी बेगम को जहर देने की कोशिश की गई है। मतलब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे निज़ाम में
چونکہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی تو وجہ سوچیں۔ اور عمران خان صاحب اور ان کی بیگم، ان کی اہلیہ محترمہ کو جو سہولتیں مل رہی ہیں، مطلب آپ ہائٹ ہے آج کے تازہ ترین، جو آج کا مطلب ہے یہ چند روز قبل جو ہوا ہے کہ اس کے لیے ان سے میٹنگز کرنے کے لیے وہ اپروول دیا کریں گے کہ کن کن لوگ ہیں، اور اس کے لیے فوکل پرسن بنا دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ لٹ مار نہیں ہے، یہ عیاشی کی ایک لٹ مار نہیں ہے کہ وہ سزا ایک شخص کو جس کو قید با مشقت ہوئی ہے، اچھا چلیں ممکن ہے کہ کل کو وہ ختم ہو جائے، آج تک تو ہے نا، ابھی تک تو ہے، تو اس دوران میں ان کو 3 مشقتی ملے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ایک پینل بنا دیا گیا ہے جو ان کے وہ ویٹ کرے گا کہ کون کون سے لوگ گیسٹ آئیں گے، کون انہیں ملے گا، کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یار لٹ مارا ہے یہ ساری، ایسے لوگوں کو کس نے زہر دینا، کیوں دینا، سر پہ بٹھایا ہوا ہے، مطلب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، کیا بنا کے بٹھایا ہوا ہے پوری قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، مذاق ہے۔ پھر ہمیں سناتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، یہ ساری ڈرامے بازی ہے۔ تو خیر ان سارے کے باوجود جب بشرا بی بی کے لیے کچھ نہیں ہوا تو بشرا بی بی کو کس نے زہر دینا ہے، لیکن خیر انہوں نے شور مچایا ہوا ہے۔ وہاں ان کی کوشش تھی کہ سمیع ابراہیم صاحب سے وہ الگ میں ہو کے کوئی گفتگو کر لیں، مطلب سٹینڈرڈز دیکھیں ان کے کیا کمال ہے۔ ویسے سمیع ابراہیم سے صرف وہ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اب سمیع ابراہیم صاحب کی جو پرانی جو اچیومنٹس ہیں، جو ان کے کریڈٹ پر چیزیں ہیں، وہ اب میں اس وقت نہیں گنوانا چاہ رہا، وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں گی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے ساری، پھر کسی گنواؤں گا کسی دن کیا کیا ان کی کریڈٹ پر چیزیں۔ تو ان سمیع ابراہیم صاحب سے وہ بات کرنا چاہ رہی تھیں، وہ اجازت نہیں ملی، جس پہ وہاں پہ موجود میڈیا نے بھی ذرا برا منایا کہ وہ ماما لگتا ہے سمیع ابراہیم اکیلا ہی، تو وہ ماما لگتے ہوں گے، مطلب بزرگ ہے ظاہر ہے، وہ تو اس میں کوئی بھی بات نہیں ایسی، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، میری بیگم کو پتہ نہیں ہے، وہ بزدار والا سین تھا کہ وہ بھی ٹرین نہیں نا ہے، تو وہ چونکہ بزدار بھی ٹرین نہیں تھے، بشرا بی بی بھی ٹرین نہیں ہے میڈیا کو کیسے ڈیل کرنا، تو اس لیے وہ صرف ایک بلاگر سے بات کرنا چاہ رہی تھیں جو اطلاعات کے مطابق شاید سمیع ابراہیم تھے، تو وہ عمران خان صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں اس بات کی۔ تو وہ اور عمران خان صاحب وہاں ہیں، عمران خان صاحب کو اب بڑی فکر ہے ان 6 ججز کے خط کی، اور پی ٹی آئی مفت میں نا پارٹی بنتی جا رہی ہے۔ اور بھائی ججز نے خط لکھا ہے، سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کرنا ہے، حکومت نے کمیشن بنایا تھا، وہ فیصلہ چینج ہو گیا، اس میں ان کی سب کی خواہش تھی سپریم کورٹ خود سن رہے ہیں، سپریم کورٹ خود سن رہے ہیں۔ اچھا وہ فل بینچ پہ بن جائے گا، انہوں نے پھر بھی رونا ہے، آپ شرط لگا لیں یہ اگر ہو گیا نا انہوں نے پھر رونا ہے، انہوں نے کہنا نہیں فل بینچ میں فلاں 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 کو نکال دیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ رونا روتے رہیں گے، اس کے علاوہ ان کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو خیر یہ بنتے رہیں پارٹی۔ دوسری طرف وہ جو ہے نا ریشم بڑے غصے میں ہے، ریشم نامی ایک خاتون نے پیکٹ بھجوا دیا 8 ججز کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت تمام ججز کو، جس میں پاؤڈر ہے۔ اچھا یہ دنیا بھر میں ایک خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے، کسی کو دھمکی کے طور پہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمارے یہاں بھی 6 ججز کو اکٹھے 8 ججز کو اکٹھے وہ لیٹر آ گیا ہے، 6 نے خط لکھا ہوا ہے، 2 باقی ہے، ان کو ریشم صاحبہ نے ان کو بھی کر دیا۔ یہ کوئی نامعلوم خاتون ہے، یہ وہ ریشم نہیں ہے جو ٹی وی ایکٹریس وہ فلم ایکٹریس تھیں، وہ نہیں ہے، یہ کوئی نامعلوم خاتون ہے، اور ان کا ایڈریس بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ لیٹرز بھجوا دیے ہیں جس میں دھمکی اور ڈرانے والے وہ بھی اس طرح کے نشان بھی ہیں۔ تو ظاہر ایک پریشانی کی بات ہے کہ کون ایسا کر رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے کوئی پی ٹی آئی بیک بندہ نکل آئے، کیونکہ وہ جن پر وہ الزام لگا رہے ہیں انہیں تو اس طرح کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے بقول جو انہوں نے پریشرائز کرنا تھا کر لیا، اور اس پریشر میں میں نے 2 روز آپ کو قبل آپ کو سنا دیا تھا کہ کون سے فیصلے، سارے فیصلے عمران خان صاحب کے حق میں ہوئے ہیں، میکسیمم فیصلے 60% 70%، اور خلاف تو 10% بھی نہیں ہوئے نا، آپ یہ سوچ لیں، باقی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں وہ پریشر کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال ریشم بی بی کے غصے کی وجہ سے جو ہے اب وہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا، اس کے لیے تحقیقات ہوں گی، وہ ساری چیزیں دیکھیں اب آگے چلتا ہے کیس، میرا خیال ہے اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر ریشم بی بی پکڑی گئی یا ریشم بابا جو بھی پیچھے ہوگا، ڈمی نام بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی سیاسی افیلیشن ضرور نکل آئے گی، یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں کو ابھی تو وہ ججز کے حوالے سے اور بھی ریزرویشنز ہیں، اور ان کا خیال ساتھ ساتھ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ ججز کو پتہ چل گیا کہ سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا، ان کا ججز کو سمجھ آ گئی ہے کہ سائفر کیس میں اب کچھ نہیں ہے، محترمہ پہلے بھی ججز کو ہی سمجھ آئی تھی۔ بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ وہ سارے کیسز عمران خان کے خلاف جن میں انہیں سزائیں ہوئی ہیں
وہ چونکہ ڈیو پروسیس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور قانون میں جب اگلی عدالت میں جائیں گے اگر اس پروسیس میں سے کہیں بھی کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہوئی تو وہ ریمانڈ ہو سکتا ہے کیس دوبارہ، یا وہ کیس ادھر سے انہیں چھٹی مل سکتی ہے، مطلب وہ رہا ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتا ہے وہ کیس. یہ ساری آپشنز رہیں گی. یہ عدالتی نظام ہے ہمارا، اس میں نہ وہ کوئی بے گناہی والا معاملہ ہوتا ہے، نہ اس میں سزا کے صورت میں کوئی 100% ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. 130/139 ہے نا ہمارا نظام انصاف، تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ ساری چیزیں یوں ہی چل رہی ہوں گی. اور نہ صرف یہ چیزیں، آپ یہ دیکھیں کہ میٹرک کا امتحان ہمارے ہاں مدتوں سے جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، نئے وزیر تعلیم آئے تو انہوں نے ایک شور مچایا، انہوں نے کہا جی یہ تو بہت ہی خراب ہو رہا ہے، میٹرک کا ایگزام تو گند مچ گیا ہے، سینٹر کے سینٹر بک گیا، 80 ہزار میں سینٹر بک گئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. خیر 80,000 میرے خیال میں تو تھوڑا ریٹ لگایا انہوں نے، کیونکہ فی پیپر جو ہے نا وہ پیسے زیادہ تھے. وہاں 4 سے 7,000 کوٹ ہوئے تھے اس خبر میں، لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے وہ 15,000 اور آن ورڈز بھی جا رہے ہیں، 10 سے 15 اور پھر 15 سے آن ورڈز بھی جا رہے ہیں. خیر انہوں نے بہت شور کیا. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ سارا شور اس لیے بیکار لگ رہا تھا کہ 10th کا ایگزام کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور جب اتوار کے روز جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے میڈیا پر آ کر، تو 10th کا تو کمپلیٹ ہو چکا تھا، 9th کا جو ایگزام تھا اس میں سے بھی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور انگلش اور کمپیوٹر سائنسز یہ پیپرز ہو چکے تھے. اس کے بعد یہ شور مچا ہے. اچھا اس کے بعد میتھمیٹکس کا سب سے امپورٹنٹ پیپر تھا جو پیر کے روز ہوا، اس میں آپ یقین مانیں جو میری رپورٹس ہیں کہیں کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا. سمجھ گئے نا آپ کہ مطلب وہ جو لوگ سسٹم جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے، کوئی نقل وقل، کوئی ہیلپ، کوئی چیز، کسی کو کوئی پرابلم نہیں آیا، بلکہ بڑے سکون سے مزے سے ان لوگوں نے پیپرز کیے اور چلے گئے. اور انہوں نے کہا آئندہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ میتھمیٹکس کا ہو گیا، کل صبح اردو کا ایگزام ہے، اور اس کے بعد آخری پاک سٹڈیز کا ہے، بس دیٹس اٹ. اب وہ وزیر صاحب اور سارے جتنا مرضی شور میں جانا چاہیں بچا لیں، اس کو پکڑ لیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا ہاں، اس سے علاوہ کل ہی کے روز، جی کل یعنی پیر کے روز، جب میٹرک کا 9th کلاس کا میتھمیٹکس کا پیپر ہو رہا تھا تو میں ایک سرکاری ہسپتال میں تھا جہاں پہ ڈاکٹرز کا ایگزام ہو رہا تھا. اور اس ایک کوریڈور میں جہاں پر وہ ایگزام ہو رہا تھا 3 ڈاکٹرز کم از کم ایسے تھے جن کے آمنے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب ایک ڈاکٹر کر رہا ہے تو ایک سامنے بیٹھا انہیں نوٹ کرا رہا ہے. یہ کتنا انفارچونیٹ چیز ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کے اسیسمنٹس، ان کے ایگزام، وہاں پر بھی یہ کچھ چل رہا ہے. تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، یہ حکومت کا کام ہے اس کو روکنا. اور آپ یقین مانیں حکومت روک سکتی ہے، محنت کرنی پڑے گی، ایفرٹس ہوں گی اور سنسیئر ایفرٹس ہوں گی تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جینیونلی جو ڈیزرونگ لوگ ہوں گے وہ آگے آئیں گے، ان کو پوزیشنز ملیں گی، اور ظاہر سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. لوگوں میں محنت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، جو پرفارم کر رہے ہوں گے جب انہیں پوزیشنز ملیں گی وہ زیادہ انکریج ہوں گے، اور وہ جو 2 نمبری سے کرنے والے آگے آنے والے لوگ ہیں ان کو ڈسکریج ہونا چاہیے. وہ کسی بھی ایگزام میں، وہ میٹرک کا ایگزام ہو، وہ انٹرمیڈیٹ اس کے بعد آنے ہیں، FAFSC کا ایگزام ہونا ہے، وہ یونیورسٹیز کے ایگزام ہو، جو بھی ہو، سب جگہوں پر انہیں روکنا چاہیے. اور ایگزام کیا، ہمارے یہاں تو الیکشن کا بھی معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال سینٹ کا الیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے سوائے KP کے. سندھ میں تو تقریباً کلین سویپ تھا، 12 میں سے 2 نشستیں انہوں نے MQM نے جیتی ہیں. 2 MQM کی کہہ لیں، ایک MQM کی اپنی ہے، ایک فیصل واڈا صاحب کی ہے. وہ بھی MQM کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، MQM نے سپورٹ کیا ہے، اور کچھ تھوڑا سا شاید پیپلز پارٹی نے بھی کیا، بلکہ ہاں وہ بھی ان کی طرف سے بھی سپورٹ آئی ہوگی، ادروائز مشکل تھا. لیکن بہرحال وہاں سے 10 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتنی ہیں. پنجاب میں نون لیگ فاتح رہی ہے، اور بلوچستان میں مکس جیسے تھا ویسے ہی ہے سسٹم. لیکن اصل مسئلہ KP کا ہے. KP میں حکومت یہ نہیں چل سکے گی. جو رویہ ہے ان کا، وہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے حلف نہیں ہونے دیا مخصوص نشستوں پہ. اچھا کتنا روک سکتے ہیں آپ؟ اور آخری دن وہی ٹیکٹکس، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس، کہ آخری دن آ کر آپ اپیل میں چلے گئے کہ اب ہم عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. دیکھ لیں آپ، تو الیکشن کمیشن نے وہاں پہ پوسٹ پون کر دیا ہے. لیکن یہ جو حرکتیں ہیں، اگرچہ علی امین گنڈا پور نے 1-2 پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں، وزیر اعظم سے ملاقات
وہ ان کا مثبت رویہ، پھر وزیر داخلہ سے ملاقات، اس میں مثبت رویہ، لیکن پی ٹی آئی کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی انتشار کی سیاست، لڑائی جھگڑے کی سیاست، تصادم کی سیاست، وہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی نہیں چل سکے گی، اور آپشنز پھر مختلف ہوں گی، وہ چاہے گورنر راج ہو یا کچھ اور ہو، جو یقیناً اچھا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے جو سینئر لوگ ہیں انہیں اس میں تھوڑا سا ہمت کرنی چاہیے۔ خان صاحب کے اپنا رویہ اپنی جگہ، لیکن انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ مل جل کے چلیں۔ حکومت کا مطلب ہے لوگوں کی خدمت۔ نون لیگ کو اب اگر ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی ٹیم کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں کہ ہم نے 30 دن میں یہ 30 پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں ہم، تو کے پی کو بھی باقی حکومتوں کو بھی اس بات پہ توجہ دینی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر دوبارہ کہتا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں کی، تمام سیاسی حکومتوں کی کامیابی میری اور آپ کی کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے۔ تو لیٹس پرے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے، اسی میں ہم سب کا بھلا ہے۔ شکریہ۔